Assalamu alaikum. Novel Hijab by Amna Khan. Students, first of all, you are most welcome in Hazara University. Then I want to introduce myself. You people have to know about your subjects teacher. My name is Mem Samia. I did my matric in MPS, FSC in degree college, then BS in postgraduate. यार उन्होंने तो आते ही पकाना शुरू कर दिया। उर्दू नहीं आती उनको, जो नॉन स्टॉप अंग्रेज़ी में लगी हुई हैं। नहीं जानना हमें आपके बारे में, ये ले हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाएं। फ़िज़ा ने अपने गोद में रखे हाथों को जोड़ते हुए इतने आराम से कहा कि ज़रमीना के अलावा किसी को आवाज़ नहीं आई। फ़िज़ा मर जाओ तुम, चुप हो जाओ, मैम ने देख लिया तो सच में हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। ज़रमीना ने मैम की तरफ देखते हुए इतने महारत से उसको कहा जैसे ये मैं की बात बहुत ध्यान से सुन रही है। तुम तो दफ़ा ही हो जाओ। फ़िज़ा ज़रमीना को दफ़ा करके अब साथ कुर्सी वाली लड़की की तरफ हुई थी। चूँकि उन्होंने नकाब लिए हुए थे तो मैम को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि फ़िज़ा साहिबा बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा, उसने अचानक फ़िज़ा की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो बड़े ध्यान से मैम का नाम ख़त्म होने वाला इंट्रोडक्शन सुन रही थी, ना ख़त्म होने वाला इंट्रोडक्शन सुन रही थी। माय नेम इज़ तूबा। ये कहकर वो मैम की तरफ मुड़ी और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। ये इंटरव्यू सुन के ही जोजलिस्ट बन जाएगी, उसने मुंह बनाते हुए दिल में कहा और अपनी कुर्सी के साथ टेक लगाकर पीछे होके बैठ गई। वो 2 क्लासेस लेने के बाद बिल्कुल पक चुके थे। अब उनका फ्री लेसन था। वो डिपार्टमेंट के बाहर गार्डन में आके बैठी, जिधर वो दुबली पतली सी लड़की अकेली बैठी थी। ये तो वही है जो हमारे साथ क्लास में बैठी थी ना? हाँ वही है, फ़िज़ा ने बुरा सा मुंह बना के कहा। वो दोनों उसके पास गईं। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? ज़रमीना ने बड़े प्यार से उसको कहा। जी मुझे अकेले बैठने का शौक़ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और नीचे देखने लग गई। वो दोनों उसने थोड़ा सा दूर होके वहीं ज़मीन पर बैठ गईं। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उससे बात करने की? उसने मुंह भी नहीं लगाया आगे से। फ़िज़ा ने मुंह बनाते हुए ज़रमीना को कहा, कोई बात नहीं आफत की पुड़िया, कुछ लोगों की आदत होती है बस अकेले रहने की। होती होंगी यार, किस कसम से कितने वो टीचर हैं इधर के, मैं तो एडमिशन लेके ही रो रही हूँ। सब ने कितना पकाया है। अब ये क्लास रहती है, मैंने सुना है कोई मेल टीचर है। यार बस दुआ करो कम से कम वो बंदा कुछ अच्छा हो। ये सर क्यों नहीं रहे यार जी? क्यों ज़री साहिबा तंग हो गई हैं? यार 5 मिनट हो गए हैं, अभी भी नहीं आए हैं। सर मेरा दिल ऐसे ही बस तंग हो रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या हुआ ज़री, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार ठीक हूँ। चलो ना फ़िज़ा क्लास नहीं लेते। क्या कह रही हो तुम? ये बस ये लास्ट क्लास है, इसके बाद घर। ज़री बस थोड़ा सा यार, आज पहली क्लास, बैंक नहीं कर सकते ना? ओए ज़री वो देख। क्या हुआ? उसने आंखें और मुंह खोले फ़िज़ा को देखा जो उसको इशारा करके बता रही थी। उसने दरवाजे से दौड़ के आते हुए उस लड़के को देखा जिसने हाथ में मोबाइल और 2-3 कागज़ पकड़े हुए थे। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक कोट पहना हुआ था और मुस्कुराता हुआ क्लास में आ रहा था। वो ब्लू जीन्स और ब्लैक कोट में इंतहा का पुरकशिश लग रहा था। इसके चेहरे पे छोटी छोटी दाढ़ी बहुत जच रही थी। जब भी वो मुस्कुराता तो उसका चेहरा खिलखिला सा जाता और दाढ़ी और भी खूबसूरत लगती। हाँ साहब, ज़रमीना ने उसको देखा और बेख्तियार उसके मुंह से निकला, खान साहब। यार ये यहाँ क्यों आया है? यार जो कल मैंने जो बातें सुनाई थी ना, शायद उसी का बदला लेने आया है। और उसको वो कागज़, यार उफ़, वो भी तो घर छोड़ आई हूँ यार, मैं मरी बस अब। लेकिन फ़िज़ा ये तो देखो रोस्टर पे जा रहा है, शायद कोई सीनियर है, हमें शायद कुछ बताने आए होंगे। तुम बस चुप करो और नीचे देखो, कुछ नहीं होता, खुदा खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। उसने एक नज़र सब पे डाली और मुस्कुराते हुए सलाम किया। उनकी क्लास में 20 लड़कियां और 15 लड़के थे। सब ने सोए हुए अंदाज में सलाम का जवाब दिया, लेकिन लड़कियां सामने खड़े पुरकशिश इंसान को देख के पलक झपकना भूल गई थी। जैसे लगता है आज सब ने आप सबको सही पकाया है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। उसने हंसते हुए अपना मोबाइल देखा और क्लास को कहने लगा, भी मुझे इतनी ही इंग्लिश आती है जितनी आपको वाइल्ड लाइफ आती है। वाइल्ड लाइफ आपको कितनी आती है? उसने सबको देख के पूछा। क्लास के कुछ लड़कों ने जवाब दिया, जनाब थोड़ी सी। मुझे भी इंग्लिश थोड़ी सी आती है जितनी आपको वाइल्ड लाइफ। उसने मुस्कुराते हुए उनको देख कर कहा।
ابھی بھی کوئی نہیں سمجھا تھا کہ وہ آخر ہے کون۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ سب کو سید وجدان حسین شاہ کی طرف سے خوش آمدید۔ مولا آپ سب کو خوش رکھے یہاں اور میرے سبجیکٹس میں پاس ہونے کی توفیق دے۔ اور میں ہوں آپ کا وائلڈ لائف کا سبجیکٹ ٹیچر سید وجدان حسین شاہ۔ آپ لوگ مجھے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، لڑکیاں مجھے بہت نام دیتی رہتی ہیں، آپ کو بتاؤں گا جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہی کہہ دینا، اس نے شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی یہ بولا، یہ تو مذاق تھا، اچھا سیریس نہیں ہونا ٹیچر۔ ٹیچر؟ کلاس میں سے ایک لڑکی فوراً بول پڑی، جیسے سب کو بہت حیرت ہوئی، اس کو کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی۔ جی جی ٹیچر، نہیں لگتا نا میں ٹیچر؟ چھوٹا سا ہوں نا، اس نے مسکراتے ہوئے ایک ہی دفعہ میں اتنے سوال اس لڑکی سے پوچھ لیے۔ وہ ایسا ہی تھا، اسٹوڈنٹ میں کھڑا ہوتا تو اسٹوڈنٹ ہی لگتا، بلکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ اس سے بڑے لگتے۔ اس نے کلاس میں آتے ہی ایک پراسرار سا ماحول بنا دیا تھا۔ صبح سے جو سارے اسٹوڈنٹ تنگ ہو رہے تھے ایک دم سے فریش ہو گئے۔ وہ کلاس میں کھڑا ہوا ٹیچر لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو دوستوں کی طرح باتیں کر رہا تھا، ہنسی مذاق، خود ہنسنا، دوسروں کو ہنسانا۔ اگر اس کو کوئی محفل کی جان کہتا تو کون سا غلط کہتا۔ کلاس روم کا ماحول اس نے اپنی موجودگی سے اتنا خوشگوار بنا دیا تھا کہ سب اس کو ہی دیکھتے رہے۔ وہ ابھی تک روسٹر سے نہیں ہٹا تھا، اس کی کچھ عادت تھی کہ وہ کلاس سے بات کرتے ہوئے اپنا موبائل دیکھا کرتا۔ ابھی تک اس نے کلاس میں سب اسٹوڈنٹ کو پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ اچھا تو پڑھنا شروع کریں یا گپ شپ ہی؟ اس نے بات آدھی چھوڑی اور سب پہ سرسری ایک نظر ڈالی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں سر آج بس گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا تھا، جیسے اس نے ہنسی مذاق بس اسٹوڈنٹ کو جگانے کے لیے ہی کیا تھا۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں اسٹڈیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کسی بھی قسم کا۔ اگر آپ سب نے پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے کلاس میں سیریس ہونا پڑے گا۔ ہاں گپ شپ ہم ساتھ ساتھ لگاتے ہی رہیں گے۔ اس کے سنجیدہ ہوتے ہی چہرے پہ ایک بار پھر سے مسکراہٹ آئی اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بولتا رہا۔ اسٹوڈنٹ کو پتہ چل ہی گیا تھا کہ سید وجدان حسین شاہ کے مسکراتے چہرے پہ جائیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، ان کو پڑھنا پڑے گا اور دوسرے سبجیکٹس کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ آدھا وقت تو آپ لوگوں کی باتوں میں ہی گزر گیا، تھوڑا بولا کرو یار، اس نے شرارتی سے انداز میں پکڑے کاغذ اوپر نیچے کی۔ جی تو اسٹوڈنٹس اب اٹینڈنس لگوا لیں، جس کا بھی نام بولوں وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک اللہ جی، نہیں ٹھیک، فضا نے نظریں نیچے کر خوفزدہ سے آرام سے بولا۔ تمہیں کس نے بولا تھا کہ تم پنگے لو؟ اب دیکھنا ہمیں ہمارا پورا سیمیسٹر بھگتنا پڑے گا۔ زرمینہ نے فضا کو دیکھتے ہی خود بھی کافی پریشانی کے عالم میں کہا، مجھے کیا پتہ تھا کہ سید وجدان حسین شاہی ہمارا ٹیچر ہوگا، اللہ جی بس آج بچا لینا پلیز۔ رول نمبر 1 مدثر، پریزنٹ سر۔ رول نمبر 2 وجیہہ، پریزنٹ سر۔ وہ باری باری سب اسٹوڈنٹ کے نام اور رول نمبر بولتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حافظہ بہت کمال کا تھا، ایک نام جب ایک دفعہ سن لے تو کبھی نہیں بھولتا۔ تب ہی وہ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اس کو یاد رہے۔ رول نمبر 12، اس نے مسکراتے ہوئے رول نمبر کے بعد نظریں اوپر کیں۔ وہ نام لینے ہی والا تھا کہ زرمینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور جھکی ہوئی نظروں سے پریزنٹ سر بولا۔ وہ حجاب میں لڑکی وہی سفید چادر کیے ہوئے اس کے سامنے تھی، جس کا عکس اس کو کل سے ہر جگہ نظر آ رہا تھا، وہی خوبصورت آنکھیں جس کو دیکھا تھا وہ شاید ان کی آنکھوں کو دوسری نظر کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس نے بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اس کو دیکھا، اس کو لگا وہ سانس لینا بھول جائے گا۔ یہ تو وہ بھول ہی کدھر کھڑا ہے۔ اس نے ہاتھ سے بے اختیار پین نیچے اور وہ اچانک سے چونکا، یا اللہ یہ کیا ہے میرے ساتھ، مجھ پر رحم کر میرے مالک۔ اس نے ہمیں کو اپنی آنکھیں بند کی کہ وہ اب مزید وہاں نہیں رک سکتا، وہ مزید کچھ بول نہیں سکے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی، ماتھے پہ پسینہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے پکڑ کر زور سے دبایا ہے، کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا ہے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ وہ چاہ کے بھی اب کچھ نہیں کر سکے گا، وہ چاہ کے بھی خود کو آزاد نہیں کرا سکے گا۔ اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اچانک سر کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا، کچھ دیر پہلے کا کھلکھلاتا چہرہ بالکل بجھ چکا تھا۔
مسکراہٹ کی جگہ چہرے پہ پسینے نے گھر کر لیا تھا۔ سر آر یو آل رائٹ؟ مدثر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے کھڑے ہو کے پوچھا۔ اس کی آواز پہ وہ ایک دم سے اس خساٹ سے باہر آیا۔ یس آئی ایم آل رائٹ۔ ان کچھ لمحوں کا تسلسل ٹوٹا تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، خود کو نارمل کیا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ رول نمبر 12 بولا۔ اس نے رول نمبر 12 تو بولا تھا، مگر اس کے آگے نام بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ بغیر اس کا نام بولے وہ رول نمبر 13 پر گیا اور بغیر کسی کو دیکھے اٹینڈنس لگاتا رہا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ کا بیگ چھوڑا، ہاتھ سے گھڑی اتاری، بیڈ پہ بیٹھ کے جوتے اتارے اور وہیں پہ خود کو پیچھے کیے ٹانگیں بیڈ سے نیچے کر کے لیٹ گیا۔ اس کو لگا جیسے وہ آج بہت تھکا ہے، اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بازو آنکھوں پہ رکھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی حجاب والی صورت کا سراپا اس کے سامنے گھوما، وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے زندگی میں اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، کسی کی صورت میرے سامنے نہیں آئی، پھر یہی لڑکی کیوں؟ آخر کیا تعلق ہے میرا اس سے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ یا خدا مجھ پر رحم کر، میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی میرے ذہن پہ سوار ہو جائے۔ وہ اٹھا اور جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ بار بار اس لڑکی کا نقاب والا چہرہ اس کے سامنے آتا، بار بار نماز توڑتا اور پھر پڑھتا۔ اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹیں۔ کون ہو آخر تم؟ کون ہو جو تم میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک بار دیکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پہ کیسے سوار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا۔ اس نے سوچا کہ وہ قرآن پاک میں مگن ہوگا تو شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے ہٹ جائے۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ: اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی ہے بدترین نتائج دکھا دیتی۔ القرآن سورہ نمبر 24 النور آیات نمبر 20۔ وہ ہمیشہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتا۔ آج اس نے ایک ہی آیات پڑھی، پھر ترجمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ اس آیات کا مطلب سمجھ رہا ہو، وہ سمجھنا چاہتا ہے خدا نے کیا کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ حجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی۔ وہ فوراً آگے ہوا، آنکھیں کھولی اور پھر سے پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر ایسا ہوا۔ اس وقت وہ بری طرح سے ہار گیا ہے۔ یا اللہ، مجھ پر رحم فرما۔ اس نے اوپر دیکھا اور اپنی کپ کپاتی آواز سے آنسو لیے دعا کرتا رہا۔ یا اللہ، مجھ پر رحم فرما، میرے دل سے یہ بوجھ ہٹا دے۔ میں تیرا کمزور سا بندہ اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ میرے خیالوں میں کیوں آتی ہے؟ اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ یا خدا، میں اس قابل نہیں ہوں مجھ پر جو مجھے دکھائی دے، مجھ پر اپنا رحم کر۔ اب وہ باقاعدہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا گڑ گڑانے لگا اور زمین پر وہیں لیٹ گیا جیسے کوئی روگ لگا ہو۔ زرمینہ گل، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا ایک ساتھ دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا بھی انتظار ہوتا تھا۔ امی اور زرمینہ ایک پلیٹ میں کھاتے اور دونوں بھائی ایک پلیٹ میں اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ میں، اور دادی اماں اپنے تخت پوش پہ کھاتی تھیں۔ جی بابا جان، پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری۔ یہی وقت ہوتا تھا کہ جب سارے بچے اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم صاحب بہت سخت تھے، بس بچوں میں اور ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ ان کو بہت بری لگتی تھی وہ اولادیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا باپ ہے۔ ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے ماں باپ بیٹھے ہوں اور وہ مسلسل موبائل میں لگے ہوں۔ تبھی وہ اپنی اولاد کو اتنا سر پر نہیں چڑھاتے تھے کہ ان کو پتہ ہو سامنے بیٹھا شخص ہمارا باپ ہے۔ سلطان، بہن کو تم ہی لے کے جاتے ہو نا؟ اب وہ بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی بابا جان، لے کے بھی جاتا ہوں اور واپسی پہ لے کے بھی آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رقیہ بیگم، آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا ہے، بیوی کو بول کے وہ اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد سب اٹھنے لگے۔ ان کا اصول یہی تھا کہ جب تک باپ دسترخوان پر موجود تھا کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا۔ اس لائن کو دیکھ کے نا مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا
رات اس کو یوں ہی جاگتے ہوئے گزری۔ اس کو لگا کہ وہ اگر ایک دفعہ اور اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا وہ، اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پہ لیٹا اور پکا ارادہ کیا کہ اب بس وہ سوئے گا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، اس لڑکی کا سراپا پھر آنکھوں کے سامنے گھوما، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اب کی بار وہ اس کو خود سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھیں، اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوئی، وہی چہرے پہ نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہوا کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں، کندھوں پہ سفید چادر، مسلسل دوسری کا بازو دباتے ہوئے، ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظریں۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک ہی لمحے میں اپنا اسیر کر گئیں۔ اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی، وہ اس دنیا کی ہی نہیں ہے۔ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر حجاب والی سے حسین آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ کیا سوچ رہے تو وجدان؟ وہ اٹھ کے اچانک سے بیٹھا۔ تو ایک پاکیزہ لڑکی کو کیسے سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ تو اس کو سوچے؟ تیرا ماضی، خود کو اس کے پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھا، اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا۔ میں نہیں سوچنا چاہتا تمہیں، مت آؤ میرے خیالوں میں، مت تنگ کرو مجھے، بخش دو مجھے۔ اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، 2:34 ہوئے تھے۔ وہ اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا اور کام کرنے لگا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھا چھڑانا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوگی، ناول، تو پلیز اس ناول کو لائک سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ آج اپنے معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا اور سیدھا پرنسپل کے آفس آیا۔ جی وجدان، تشریف لائیں۔ خیریت تو ہے نا؟ آج صبح میرے آفس پہ؟ جی سر، سب خیریت ہے۔ وہی مخصوص انداز میں مسکرا کے اس نے پرنسپل کی خیریت کا جواب دیا، مگر اب وجدان حسین شاہ کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا۔ سر، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی وجدان، بولیے۔ سر، ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر زیولوجی کے اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں لینا چاہتا۔ کیوں وجدان، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ان کو دوسری بار حیران کر رہا تھا، ایک بار صبح ان کے آفس آ کے اور ایک بار اب۔ آپ تو بہت شوق سے نیو اسٹوڈنٹ کی کلاس لیتے تھے اور اسٹوڈنٹ بھی ہمیشہ آپ سے ہی اٹیچ رہے ہیں، تو اب پھر کیا ہوا؟ آپ کلاس نہیں لینا چاہتے؟ وہ اب ان کو کیا بتاتا کہ وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا، وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے، وہ کس اذیت میں ہے۔ وہ اب اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں میں وہ حجاب والا چہرہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کے دل میں کیا ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ نہیں تو تھا یہ وہ وجدان تو ہے ہی نہیں جو کل تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈھا ہو، جیسے بہت بڑی پریشانی میں ایک دم آ گیا ہو۔ وجدان، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اپنی فیکلٹی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں لیتا، آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں، آپ کی کوئی بات میں نہیں ٹال سکتا، مگر آپ خود سوچیں، ابھی ہی نیو اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور ہم ان کو ایک نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک دم آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں آگے چل کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو آپ بآسانی کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کی عزت ہی اتنی کرتے ہیں، جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کو سمجھتے ہیں وہاں نیو ٹیچر نہیں سمجھے گا۔ مجھے پتہ ہے ایک کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹ کے دل میں اپنے لیے خاص جگہ بنا لی ہوگی، آپ بس 1 مہینہ میرے کہنے پہ کلاس لے لیں، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ یہ آخری بات انہوں نے بس اس کو ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ 1 مہینے بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ ہو جائے گا، کہ مہینے پہ بھی کلاس نہیں چھوڑے گا۔ دل میں اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ دور رہے گا اس لڑکی سے تو وہ اس کے خیالوں میں بھی آئے گی، مگر اب وجہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ تم جانتے ہو نا وجی، ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے دوست ہیں، تو پھر ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ ایسا کیا ہوا ہے وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی؟
فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کے وجدان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کے لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا، وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتہ تھا۔ وہ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بہت فکر مند تھی، صبح سے سوچ رہی تھی کہ کب رات ہوگی اور کب وہ اس سے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی تھی جب دن کے کھانے پہ بھی اس نے نظریں اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی کے اتنے پوچھنے پہ بھی بس یہی جواب دیا تھا کہ یونیورسٹی میں بہت کام ہے، تھک گیا ہوں۔ وجی کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا سید وجدان حسین شاہ اب نظریں جھکا کے بات کرنے لگا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ وہ نظر اٹھا کے بات کرے گا تو کوئی اس حجاب والی صورت کو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ آپی، آپ میرے لیے دعا کرتی ہو نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی تو آنکھوں کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا ہو۔ اس کے پیٹ میں بل پڑے جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہے۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھ رہی جیسے دیکھ رہی ہو اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان میری طرف دیکھو۔ وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں تھیں ہیں۔ وہ ایک دم سے ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کی۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ آپ کو بالکل ٹھیک تو ہے نا؟ آپ بھی نا بس ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیے اور لیپ ٹاپ کھول لیا جیسے وہ ان کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کو بے چین کر رہی تھیں۔ وجدان، تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے پکڑے جانے پر خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آپی، آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی؟ اس نے ایک زوردار کا لگایا۔ آپ بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں، آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے۔ یہ شاید بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نہ وجی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے ان کے چہرے کو، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تو کسی صورت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وجی سے کچھ نہیں پوچھے گی، اس کو مزید دکھ نہیں دے گی۔ اچھا آپ سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی ہے، تم کل بھی نہیں سوئے۔ جی آپی بس ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوم کر مندی کے عالم میں کہاں گئی؟ وہاں سے نکل گئی۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکر مندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی اور بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے اپنے ان کومل ہاتھوں سے، سلطان نے چائے کا ایک لیتے ہوئے پوچھا اور زرمینہ نے بہت فخر سے بتایا۔ بابا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور وہ سب بائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے تھے، تبھی پینے کے قابل ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پیے نا، لائیں مجھے دیں۔ ارے نہیں، اب میری بہن نے اتنے پیار سے کومل ہاتھوں سے بنا کے لائی ہے تو میں واپس کر دوں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں، میں نے چائے اچھی نہیں بنائی؟ وہ اس سے بنا کے دادی اماں کی طرف مڑی۔ اس کو پتا تھا کہ کوئی اس کے لے نہ لے، دادی اماں تو ضرور اس کے ساتھ دینا ہے۔ مڑا، مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے، تو صرف چائے ہے۔ ہائے میرے دادا شہزادی، اس نے شوق انداز میں کہا۔ چپ شیطان! دادی اماں اس بات پر اکثر شرما جایا کرتی تھیں۔ دادی اماں، یہ تو ناانصافی ہے نا، سو میں نے 10 نمبر کی حقدار ہے۔ یہ چائے بھی تب ہی دے رہا ہوں کیونکہ ہو، ورنہ تو 1 نمبر بھی نہ تھا، کیوں لالا گل؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے اور ساتھ آنکھ مار کر سمجھایا اس کو کیا کہیں۔ اب سلطان میں کیا بولوں، زری خفا ہوئے گی۔ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے چائے مصنوعی سی اداسی لائی اور کپ دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں لالا گل، آپ بھی ساتھ جائیں ان کے۔ جب آپ دونوں کی بہن چائے بنا کے لائیں گی نا، تب
بھی ایسے ہی نمبر دیا کروں گی۔ اور اس وقت آپ پتہ ہے نا کیا بولیں گے، واہ آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی ہے، بالکل شہد چائے والے ہوٹل کی طرح۔ وہ سے ہنسی دبا کے بیٹھے تھے، ایک ہنسنے لگے۔ اماں اب آپ دیکھیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پر کیسے کھلکھلا کر ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دادی اماں کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ وجدان تمہیں محبت ہو گئی ہے، آپ ہی کیا کہہ گئی ہیں؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ میں نے تو اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، اتنی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی ہیں، مجھے ان سے تو محبت نہیں ہوئی کبھی۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے، مجھے تو کبھی وہ خیالوں میں بھی نہیں آئی۔ یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں میرے ارد گرد ہوتی ہیں، مجھے ان سے تو کبھی محبت نہیں ہوئی۔ اور یہ لڑکی جس کو میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے صحیح سے نہیں دیکھا، جو حجاب اور چادر میں لپٹی ہوتی ہے، جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں کیوں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں؟ اس کی آنکھیں، میں نے تو اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکیاں دیکھی ہیں، پھر وہ میرے خیالوں میں کیوں نہیں آئی؟ یہ لڑکی ہی کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی؟ کون ہے یہ جو میرے ذہن سے نہیں اتر رہی؟ آپ ہی کی یہ باتیں سن کر مجھے عجیب سا ڈر کیوں لگا تھا؟ کیوں میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی؟ کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو؟ کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا تھا؟ آخر کیوں؟ کیا مجھے واقعی اس سے محبت؟ نہیں نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، میں اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جو مجھے ایسی لڑکی ملے، مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو۔ اس کو عجیب سی وحشت ہونے لگی، اس کو لگا اس کے دماغ کی رگیں اب تھوڑی دیر میں پھٹنے لگے گی، وہ پاگل ہو جائے گا۔ وجدان کیا ہو گیا تجھے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ زمین پہ بے بس پڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ یوں ہی لیٹا رہا۔ مان جاؤ وجدان، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آواز آئی، نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تجھے محبت؟ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا، اس کو قبول کروانے لگا کہ بول ہو گئی ہے محبت تجھے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے زمین کی طرف منہ کیا، روتے روتے الٹا ہو گیا، جیسے اپنا آپ چبھ رہا ہو کسی سے۔ میں نہیں ہوں اس کے قابل، وہ لرزتی آواز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بولتا رہا۔ نہیں ہوں میں اس کے قابل، جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ، میں اس قرب سے کیسے نکلوں؟ کیا میں پوری زندگی یوں ہی روتے روتے راتوں کو جاگتے ہوئے گزاروں گا؟ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ سنو، تم نے مجھے مار دیا ہے۔ زرمینہ کا عکس اس کی آنکھ کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کے آگے بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا عکس ایک سیکنڈ بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ اب وہ اس کو سوچنے لگا تھا، وہ جب بھی اس کو سوچتا پرسکون ہو جا۔ زمین پہ پڑے پڑے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہیں چل۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ قرآن پاک کا سبق پڑھا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ قرآن پڑھتی ہے تو اللہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ بے شک قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا تھا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی باتیں بتانی ہوتی۔ وہ دن بھر کے سارے قصے لکھا کرتی تھی اور اللہ جی کو مخاطب کر کے کہتی تھی جیسے وہ اس کے پاس اور اس کی باتیں سن رہے ہوں۔ اللہ جی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اور فضا نے کینٹین سے برگر کھایا، اتنا برا تھا یقین مانیں۔ فضا کو تو یہ غصہ آیا مجھ پہ، برگر کھانے کی ضد میں نے کی تھی۔ وہ تھا ہوا کہ کینٹین میں سب بیٹھے تھے، وہ مجھے ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے مجھے صحیح سنائی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جی، میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کے ڈیتھ بن کے کھاتی رہی۔ اب 70 روپے میں یوں ہی کر کے آتی کیا؟ بابا جان کا میں 1 روپیہ بھی ضائع نہ کروں، پھر یہ تو 70 روپیہ تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری مرزا اور فضا کے ہی قصے ہوتے تھے۔ اس نے فضا بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہے، یہ تو اللہ کا اور اس کا سیکرٹ تھا۔ وہ کسی کی محبت کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اللہ کی محبت ہو۔ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا کہ اس کے اور اللہ پاک کی باتوں کو کوئی پڑھے، کوئی سنے۔
فضا سے بھی اس کی محبت ایسی ہی تھی، اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ یہ بات اس کو وہ ہر موقع بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دیکھ کے اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ لکھ رہی تھی کہ وہ آج کا سارا دن لکھ رہی تھی، کیسے وہ اور فضا ہاتھ ڈال کے چل رہے تھے۔ آج ان دونوں نے کس بات کی، کیسے ہانیہ نے اس کو پوری کلاس کے سامنے سنایا تھا۔ اللہ جی، میں بس چپ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں غلط بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے غلط بولا تھا۔